अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट खतीजा राठौर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो कोरोना वायरस जैसी वबा से सरवाइव कर रहे हैं, कोविड पॉजिटिव हैं, और साथ ही साथ बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो इस वायरस को शिकस्त दे चुके हैं, सेहतयाब हो गए हैं। सेहतयाबी के बाद भी इन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इस हवाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन, जब हम इस वायरस का शिकार होते हैं तो हमारे पास एक हफ़्ते का टाइम होता है। ये हफ़्ता हमारे लिए बहुत क्रूशल होता है। इसमें हम खुद को कैसे लुक आफ्टर कर सकते हैं। पहले के 4 दिन मोर और लेस हमारे वेस्ट हो जाते हैं। पहले दिन हमें बुखार होता है, दूसरे दिन हम मशवरा करते हैं, तीसरे दिन हम टेस्ट करवाते हैं और चौथे दिन हमें पता चलता है कि हम कोविड पॉजिटिव हैं। उसके बाद हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। ये वो वीक होता है जिसमें हम खुद को प्रॉपर रिकवर कर सकते हैं या फिर हम आईसीयू के जानिब चले जाते हैं। इसमें हम कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, कोई वीडियो देखकर अपना ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर। इसी पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर खालिद शफी और इनके हमरा हैं सीनियर एनालिस्ट मोहम्मद अकमल साहब। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले रुक करेंगे डॉक्टर खालिद का। डॉक्टर साहब बताइएगा, बीइंग अ कोविड पॉजिटिव तो कहा जाता है, बार बार ये कहा जाता है और बहुत वीडियो भी हमने देखी है कि आप हनी का इस्तेमाल करें, सना मक्खी का इस्तेमाल करें, गार्लिक का, जिंजर का इस्तेमाल करें तो आप कोविड पॉजिटिव को क्योर कर सकते हैं। ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है हमारे लिए, या ये फ़ायदेमंद हमारे लिए इसलिए कि हम इसे नॉर्मल डाइट में, नॉर्मल रूटीन में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे क्या कहेंगे? अस्सलाम जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँ कि कोविड एक नई बीमारी है। अभी दुनिया को इसके बारे में तफसील नहीं पता जी। मुख्तलिफ थ्योरीज आ रही हैं, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट आ रही है, रिकमेंडेशन मुख्तलिफ आ रही हैं कि कैसे ट्रीटमेंट होगी, कैसे आइसोलेट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से बात शुरू कर लें। फिलवक्त जो आपने सवाल किया है कि अगर किसी का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो वो क्या करे। जी। कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद देखा ये गया है कि ज़्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, यानी उनको कोई ख़ास अलामात नहीं होती, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम या बुखार होता है और वो चंद दिन में ठीक हो जाता है और इसके बाद वो बाकी अरसा ठीक रहते हैं। उनका दोबारा टेस्ट कराया जाए या ना कराया जाए, 14 दिन के बाद वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको तकलीफ बढ़ती है 3-4 दिन के बाद, बुखार तेज़ हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, मेनली ये शिकायत होती है जी। और अगर उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक की जाए तो वो कम होती है। ये वो लोग होते हैं कि जो जाके जिनमें से कुछ लोग बिगड़ सकते हैं, कुछ लोग बेहतर हो सकते हैं। ठीक है। अब हर बीमारी जो है उसके इलाज के 2-3 तरीके होते हैं। एक कहलाती है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, तो उसका खास इलाज किया जाए। जैसे किसी को टाइफाइड हो जाता है तो टाइफाइड का इलाज के लिए लाजमन है कि जो उसकी एंटीबायोटिक दी जाए। किसी को नमूनिया हो जाए उसका इलाज किया जाता है। एक होती है सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ये होती है कि उसकी हाइड्रेशन मेंटेन की जाए, यानी पानी की कमी ना हो, बुखार कम हो, उसका ग़िज़ा मुनासिब रखी जाए। कोविड के साथ भी ये मसला है कि इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का अभी तक किसी को नहीं पता है। मुख्तलिफ दवाइयाँ आजमाई गई हैं, जिनमें से कोई भी दवाई कामयाब नहीं हुई है। कुछ दवाई का बड़ा शोर मचता है कि ये बड़ी कामयाब है, कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के पता चलता है कि दवाई इतनी कारगर नहीं थी। जैसे क्लोरोक्विन की बात हुई थी, फिर और दवाइयों की बात हुई थी, अब डेक्सामेथासोन की बात हो रही है। लेकिन जो चीज़ इसके साथ ये है कि एहतियाती तदाबीर और जनरल कंडीशन, ये चीज़ें तो हमारे बस में हैं रेकमेंड करना। अब अपनी इम्यूनिटी को कैसे मेंटेन किया जाए, उसके लिए ये है कि अगर खुदा न खास्ता किसी का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो सबसे पहली बात है कि बहुत ज़्यादा परेशान या एंजाइटी ना हो। इसके लिए ये है कि वो सुकून से रहे, अपने आप को आइसोलेट कर ले, ये समझ ले कि उसे अपने घर वालों को, अपनी कम्युनिटी के, अपने हमवतनों को इस इन्फेक्शन से बचाना है। डॉक्टर खालिद, जो ये मैंने आपसे अर्ज किया था, जो हनी, सना मक्खी, गार्लिक वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, कि हमारी डाइट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इससे हम कोविड पॉजिटिव को एज सच क्योर नहीं कर सकते। जी, मैं ये बता रहा हूँ, इसी तरफ आ रहा हूँ ना। तो वो पहली तदबीर तो ये करे कि दूसरों को बीमार होने से बचाए। ठीक है, मुमकिन है कि बीमारी उसके लिए परेशानी के बायस ना हो, लेकिन वो दूसरों को इन्फेक्शन अगर लगेगा तो वो भी हम आते हैं उस बात पे कि किन लोगों के लिए परेशानी के बायस हो सकती है, तो दूसरे के लिए परेशानी की पहली तो ये चीज़ ये रखे। दूसरी बात ये हुई जैसी ट्रीटमेंट की, उससे पहले जो ग़िज़ा का आपने कहा है, देखिए इन चीज़ों की किसी भी चीज़ की कोई प्रूवन वैल्यू नहीं हुई है। मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। इस लिहाज से तो हम ये कह सकते हैं कि लोग ऐसी चीज़ें ना लें जिससे तकलीफ बढ़े, कोई ठंडी चीज़ें हों, खटाई वाली चीज़ें हों, जिससे गला ख़राब हो, गलत फहमी पैदा हो या बीमारी में इजाफा हो। लेकिन अभी तक ये जो सोना मक्खी, शहद, नींबू का पानी, भाप, इनमें से कोई भी चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। नॉर्मल ग़िज़ा ली जाए, फ्रूट लिए जाएँ, प्रोटीन ली जाए,
کھانا کھایا جائے, مناسب طریقے سے رہا جائے, بس اس کا میڈیکل مشورہ اتنا ہی ہے فی الوقت. بالکل ٹھیک ہے. محمد اکمل کی جانب جاؤں گی. اکمل صاحب بتائیے گا, پہلے تو ہم نے دیکھا کہ اگر دیگر صوبوں کی بات کریں تو صوبہ سندھ سب سے زیادہ متاثر ہے, اور اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور جو ہے وہ گڑھ بن چکا ہے کرونا وائرس کا, اور 80 سے زائد مقامات کو سیل کر دیا گیا ہے. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق صورتحال بہت زیادہ سنگین ہو چکی ہے, اور اسمارٹ لاک ڈاؤن سے ایز سچ کچھ فرق نہیں پڑے گا. اس پہ کیا کہیں گے؟ لیکن سب سے پہلے تو آپ کو بھی معلوم ہوگا اور ہمیں بھی یہ بات معلوم ہے کہ نارملی جو کووڈ کے پھیلنے کے چانسز ہیں وہ رورل ایریاز جو اپنے شہری ایریاز جو ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ہیں بنسبت جو ہے وہ دیہی علاقوں کی, کیونکہ یہاں پہ بڑا کلوز ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہمارے جو میجر جو سٹیز ہیں پاکستان کے, جن میں کراچی, لاہور, فیصل آباد اور دیگر کنٹریز ہیں, وہ زیادہ افیکٹ ہونے کے ان کے چانسز ہیں, اور ان کے وہاں پہ کیسز کی تعداد بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھے گی. اب رہی بات اسمارٹ لاک ڈاؤن کی, تو میں دیکھیں اگر پاکستان کا آپ ڈیٹا اٹھا لیں یا ورلڈ وائڈ ڈیٹا اٹھا لیں تو اوور آل کنڈیشن جو ہے نا وہ امپروونگ کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے اگر اس وقت کلوز کیسز کی ہم بات کریں ورلڈ وائڈ جتنے بھی اب تک کیسز جو رپورٹ ہوئے ہیں اس میں جو سروائیول کا جو ریشو ہے وہ 91% تھا اور 9% ڈیتھ ریشو تھا, جو کہ اب جو ہے وہ چینج ہو کے جو ایکٹیو کیسز ہیں اس وقت وہ تقریباً 1.47% کے اوپر ہے, جو بالکل جو کرٹیکل کیسز ہیں اور جو ایکٹیو کیسز ہیں ان میں سے. تو اوور آل بھی امپرومنٹ آ رہی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جو ٹوٹل جو کیسز ہیں اس میں سے ڈیتھ ریشو 3.1% ہے آف دا رپورٹڈ کیسز, اور یہ بھی اب کم ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے رپورٹڈ کیسز ٹو ڈیتھ ریشوز. ٹھیک ہے. تو اوور آل پوزیشن امپرومنٹ میں ہے, اور جیسے سر نے کہا کہ اس وقت ایکسپیریمنٹیشن ورلڈ وائڈ چل رہی ہے, اور ان کی اپنی ڈاکٹرز کی جو تنظیمیں ہیں وہ مختلف چیزوں کو شیئر کرتی رہتی ہیں اور اس کو مریضوں کے اوپر آزماتی رہتی ہیں. بالکل ٹھیک. اکمل صاحب کالر موجود ہے, کالر لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون بات کر رہا ہے, کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام, میں ٹکا خان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی سوال کیجئے. سوال میرا بہن سے یہ ہے کہ عید والے دن مجھے کچھ کھانسی زکام ہوا, تھوڑا بخار, وہ 5 دن رہا. اس کے بعد میں نے ڈاکٹر ہاسپٹل لاہور سے اپنا ٹیسٹ کروایا. ٹھیک ہے. وہ پازیٹیو آیا. اس کے بعد جو ڈاکٹر نے ادویات دی, زنک, وٹامن سی, جو بھی, اس کے 3-4 دن بعد میرے منہ کا ذائقہ بالکل خراب نہیں ہوا, میں بالکل ٹھیک ہوں. میں علیحدہ گھر میں شفٹ ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے. اور 1 مہینہ مجھے پورا ہو گیا. اس میں میں نے ڈاکٹر کے کہنے پہ 3 دفعہ دوبارہ ٹیسٹ کروایا. اینٹی باڈی میرے 10 آ گئے, 1 کی بجائے 10 ہو گئے. ڈی ڈیمر بالکل ٹھیک ہے. 18 ٹیسٹ میں نے کروائے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے, جس میں سی ٹی اسکین, پھپھڑے کا ایکس رے, اور میرا آکسیجن 98-99. اب آپ کو ایشو کیا آ رہا ہے؟ ایشو یہ آ رہا ہے کہ میں نے 4 دفعہ کروایا ہے, اور 4 دفعہ ہی میرا جو پی سی آر ہے وہ اپنا پازیٹیو آتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے 1 مہینہ ہو گیا ہے, تو میں نے اب اپنے ڈاکٹر صاحبان سے رابطہ کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ ساتھ ایک میڈیسن انہوں نے مجھے لکھ کے دی ہے جو دبئی اور اپنا سعودی عرب سے ملتی ہے. وہ کہہ رہے یہ ناک میں کلونی بنا لیتا ہے, تو اس کے لیے وہ استعمال کریں اور مزید ویٹ کریں. تو آپ کے ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں مجھے کچھ بہتر گائیڈ کر سکے تو مہربانی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا, اٹ ہیز بین لائک 1 month اور ان کا جو رپورٹ ہے وہ پازیٹیو ہی آ رہی ہے, کووڈ پازیٹیو ہی آ رہی ہے. اس پہ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا. آپ خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جن کو یہ بیماری ہوئی, کچھ اثرات بھی دکھایا, اب اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ اپنا کوارنٹین ختم کریں, اپنی معمولات زندگی بحال کریں. یہ پی سی آر ٹیسٹ ہے, اس کی امپورٹنس صرف پہلی دفعہ ٹیسٹ کرنے میں ہوتی ہے, اور اس سے ہم ڈائگنوز کرتے ہیں کہ مریض کو یہ بیماری ہے یا نہیں. اس سے پہلے یہ تھا کہ 14 دن کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کیا جاتا تھا, جس کا ٹیسٹ نیگیٹو ہوتا تھا تو اس کو ہم ڈکلیئر کرتے تھے کہ بیماری سے یہ ٹھیک ہو گیا ہے, نارمل ہو گیا ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ کچھ % لوگوں میں اس کے کچھ جو بریک ڈاؤن ہوتا ہے وائرس کے, اس کے پارٹیکل رہ جاتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ پازیٹیو آتا رہتا ہے. تو اب دوبارہ ٹیسٹ کی ریکمنڈیشن بھی ختم ہو گئی ہے. نارمل کیسز میں آپ زیادہ بیمار بھی نہیں ہوئے, آپ کو کوئی ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے, میرے حساب سے کوئی اسپیسیفک دوائی کی بھی ضرورت نہیں ہے, کوئی کالونی آپ کی ناک میں نہیں بنی ہوئی ہے, آپ نارمل زندگی گزاریں. لیکن
چونکہ کووڈ کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، ہم میں سے ہر شخص کو ایک رول ماڈل ہونا چاہیے کہ آپ باہر نکلیں گے، آپ ماسک پہنیں گے، ہاتھ دھوئیں گے، سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کریں گے، تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے نا، اگرچہ کہ امید یہ ہے کہ آپ کو یہ دوبارہ نہیں ہوگی، لیکن اس بیماری کی تفصیلات نہیں پتہ، لیکن آپ ماشاءاللہ صحت مند ہیں، آپ تمام چیزیں اپنی معمولات جو ہے نا نارمل زندگی کی طرف لے آئیے. بالکل ٹھیک ہے. اکمل صاحب کی جانب جاؤں گی. اکمل صاحب بتائیے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے یہ تو آنے والا ٹائم ہی بتائے گا، کیونکہ کرونا کس موڑ کیا رخ اختیار کرے گا ون کین ناٹ پریڈکٹ، ٹھیک ہے نا. لیکن الٹیمیٹلی اس کے رزلٹ بہرحال پازیٹیوز آنے چاہیے. ظاہر ہے جب بندے اگر پہلے اگر 100 بندے باہر نکل رہے تھے، اب اگر 90 بھی ہوں گے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پازیٹیو کی طرف ہی آئے گا، بیماری کم سے کم اسپریڈ ہوگی. اور اس کے علاوہ جو آلموسٹ انفیکٹڈ کیسز ہیں جو کہ دوسرے لوگوں کو پھیلانے کا باعث بن سکتے تھے، وہ بھی گھر میں اگر کوارنٹائن ہو جائیں گے 10 سے 14 دن تک تو وہ مزید کیریئر نہیں بنیں گے، تو اس سے یہ بیماری پھیلنے کے چانسز بھی کم ہو سکتے ہیں. تو اوور آل جو ہے نا، اوور آل آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ اس کے ریزلٹس تو بہت پازیٹیو آئیں گے، بٹ اس میں مسئلہ یہ کہ یہ افیکٹو کتنا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کس حد تک کی جا رہی ہے. تو انفارچونیٹلی ہماری جو جنرل پبلک ہے وہ اس کو پراپرلی جو ہے نا وہ سنجیدہ بالکل بھی نہیں لے رہی. میں خود اپنا یہ فیروز آباد کا جو ایریا ہے وہاں سے کل میں گزر رہا تھا، وہاں کے بیچارہ وہ ایس ایچ او ہے وہ ایک ایک گلی میں خود جا کے اس نے ٹینٹ لگوائے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہماری پبلک کو اتنی عقل نہیں ہے، وہ اس موٹر سائیکل والا آتا ہے اور وہ جو ہے وہ ٹینٹ گرا کے چلا جاتا ہے. اب ان لوگوں کو اتنا تو احساس کرنا چاہیے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، اور آپ لوگ اگر اتنا بھی ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے نا کہ ایک ایک گلی کے اوپر جو ہے نا دو پولیس والے کھڑے کریں، عوام بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے. اور عوام نے جو ہے نا وہ اپنی کانسپریسی تھیوریز بنائی ہوئی ہیں. پہلے کچھ تھیں، پھر اوور دی پیریڈ آف ٹائم جب کیسز سامنے آنا شروع میں تو ان کے تھیوری بھی چینج ہوتی رہیں. کبھی بیچ میں آ جاتا ہے کہ جو ہاسپٹل میں نہیں جانا، ہاسپٹل میں لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں. اس طرح کی مطلب ان ریئلسٹک ٹوٹلی سٹوریز بنائی ہوئی ہیں. اب جو ہے نا وہ نیا یہ ٹرینڈ آیا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کیا ہے کہ گھروں میں کوارنٹین ہو رہے ہیں، ہاسپٹلس کی طرف نہیں جا رہے. اس وجہ سے نہیں جا رہے کہ اب اس کے ٹیسٹ بھی نہیں ہو رہے، کورونا کا ٹیسٹ بھی نہیں کروا رہے کہ گورنمنٹ پکڑ نہ لے. تو دیر آر نمبر آف ریزنز ہیں ہمارے پاس. بالکل ٹھیک ہے جی. کالر موجود ہیں. السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے، کہاں سے؟ وعلیکم السلام میم، کامران بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی کامران، سوال کیجیے. میں ڈاکٹر خالد صاحب سے سوال پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ میرا ایک بچہ ہے وہ 1 مہینے کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس کے گلے میں کھڑکھڑاہٹ ہے، یعنی کہ وہ رو رہا ہے، چھینک رہا بھی ہے. اور ابھی جب پیدائش کے وقت جو ہے نا اس کے ناف میں آپریشن بھی ہوا تھا، یعنی کہ کوئی ایسی چیز باہر تھی ناف تھوڑی. تو پوچھنا یہ تھا کہ ابھی ہو رہا ہے یہ کہ 1 مہینہ ہو گیا اس کو، اور پچھلے 1 ویک سے جو ہے نا وہ جب بھی فیڈ کرتا ہے تو ساتھ ساتھ پوٹی بھی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں کہ یہ کورونا وغیرہ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں؟ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا ڈاکٹر صاحب. اچھا جناب، اب دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ جب ایپیڈیمک پھیلی ہوتی ہے نا، کوئی بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوتی ہے تو جس میں بھی وہ علامات ظاہر ہوتے ہیں تو شبہ ظاہر کیا جاتا ہے. بغیر ٹیسٹ کیے کسی کو یہ بتانا کہ کرونا ہے یا نہیں ہے ممکن نہیں ہے. ایک عام آدمی کا بھی آپ ٹیسٹ کریں گے نا، اس وقت جتنا کرونا وائرس ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے تو پازیٹیو آنے کا کافی چانس ہوگا. پہلی بات تو یہ. اب ہم اپنے ملک کی صورتحال دیکھ لیں. ہمارے ملک میں اب تک جو ایکٹیو کیس جو رپورٹ ہوئے ہیں 1,77,000 کے قریب کیس آج تک رپورٹ ہوئے ہیں. ان میں سے 6,000 بچے ہیں، 6,000 کے قریب، جن کی عمر 10 سال سے کم ہے. سندھ کے اندر 4,000 بچوں کا کورونا ٹیسٹ کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے. کراچی کا جو ریشو ہے وہ چونکہ زیادہ ہے، پاکستان کے سارے کیسز جو ہیں 29% کیسز کراچی میں ہیں، اور سندھ صوبے کو ہم دیکھیں تو 79% کیسز کراچی میں ہیں. تو یہ کیسز کراچی میں زیادہ ہیں. بچوں میں ابھی تک دیکھا یہ گیا ہے کہ کورونا نے وہ سیریس شکل اختیار نہیں کی ہے جو بڑوں کے اندر ہے، کہ جو بچوں میں ٹوٹل جو ڈیتھس ہوئی ہیں وہ 8 یا 9 کے قریب ہوئی ہیں 1 سے 10 سال کے درمیان، جبکہ پاکستان میں جو ڈیتھس دوسری ہیں وہ 3,500 کے قریب اب پہنچ رہی ہیں. تو بچوں میں کورونا ایک خطرناک چیز ابھی تک ثابت نہیں ہوا ہے، لیکن ہمیں محتاط رہنا ہے، کیونکہ بچوں کو کورونا لگ سکتا ہے تو یہ دوسروں کو پھیلا سکتے ہیں زیادہ ہے. آپ کی باتوں سے بظاہر یہ نہیں لگ رہا کہ بچے کو کورونا وائرس کی تکلیف ہے. آپ بچوں کو کسی ڈاکٹر کو بچے کو دکھا دیں. بچوں کو نزلہ کھانسی زکام عام ہوتا ہے، لیکن اگر بچے کو فیڈ کرنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، بچے کو بخار ہوتا ہے، کھانسی بڑھتی ہے، تو اس کا بہرحال علاج تو پھر بھی کرانا ہے، چاہے کورونا ہے یا نہیں ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کی تھی کہ بچہ فیڈ لیتے ہی موشن کر لیتا ہے، یہ بالکل ایک نارمل فینومینا ہے. یہ بچے کی نارمل یہ چیز ہوتی ہے، اس کو کسی بیماری میں اس چیز کو شامل نہ کریں.
جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا. اکمل صاحب کی جانب جاؤں گی. اکمل صاحب بتائیے گا، پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی طرف سے مطالبہ آیا ہے کہ اب اسکولس کو کھول دیا جانا چاہیے جب انڈسٹری کھل گئی ہے، فلائٹ آپریشن بحال کر دیے گئے ہیں، کاروبار کھل چکا ہے. تو اگر پرائیویٹ اسکول یہ مطالبہ کریں تو یہ ان کا مطالبہ درست ہے، اور ساتھ ہی اگر یہ اسکولس اوپن ہو جاتے ہیں تو کیا احتیاطی تدابیر ہمیں لینی چاہیے؟ دیکھیں، میں امیجیٹلی جو ہے جس طریقے سے پینڈیمک پھیلی ہوئی ہے، اور کم از کم جولائی کا اور جو اگست کا پیریڈ ہے، اور اس میں تو میں بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا، نہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور لوکل جو ہماری یہاں کی گورنمنٹ ہے وہ بھی اس چیز کو بہرحال الاؤ نہیں کرے گی کہ اسکولز کھولے جائیں. البتہ آن لائن جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے. آل دو کہ میرا اپنا تعلق جو ہے نا وہ ایجوکیشن کی فیلڈ سے ہے، اور میں بھی ایک پرائیویٹ ادارے میں ہوں ایز اے ڈائریکٹر، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ دیکھیں نا، بچوں کی تو جوئیں تک جو ہے وہ گھروں میں پہنچ جاتی ہیں، یہ تو پھر کرونا وائرس ہے. تو اسکولز کھولنا اس اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس ثابت ہو سکتا ہے اس پینڈیمک کو مزید انہینس کرنے میں اور انکریز کرنے میں. اور ویسے بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں پہ ریسورسز کی کمی ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ جولائی تک کیا صورتحال ہوتی ہے پینڈیمک کی اور اس بیماری کی، اس کے بعد جو ہے وہ ان نیسیسری اسکولز کو بند کرنا، جولائی تک ہمیں دیکھنا چاہیے. ہاں، اور اس کے بعد ان نیسیسری غیر ضروری طور پہ بہرحال بند نہیں کرنا چاہیے اسکولوں کو. کچھ ظاہر ہے بچوں کی بھی اسٹڈی کا حرج ہو رہا ہے، اور میں خود مطلب اگر ہم ذاتی ایکسپیرینس، آپ کے بھی گھر میں بچے ہوں گے یا دوسرے بچے جو ہوتے ہیں وہ آج کل گیمز میں اور دوسرے ایشوز میں زیادہ لگے رہتے ہیں، تو پڑھنے سے ہاں وہ بھی ایک لمیٹیشن ہے. اس کے لیے گورنمنٹ نے وہ جو چینل شروع کیا ہے ایجوکیشن والا، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. کیونکہ پہلی سے لے کے اور 8ویں تک کے بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کو مطلب اگر اس طریقے سے کوئی فارمل قسم کی ایجوکیشن نہ بھی دی جائے نا تو بھی کوئی اتنا بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، لیکن ایجوکیشن بہرحال ان کو دی جانی چاہیے تاکہ وہ یوز ٹو رہیں. بالکل ٹھیک ہے اکمل صاحب. جی کالر موجود ہے. السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے، کہاں سے؟ السلام علیکم، میرا نام افضل محمود ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجیے. میرا ڈاکٹر خالد صاحب سے سوال ہے کہ میرا بیٹا ہے جس کی عمر 1 سال ہے. ٹھیک ہے. اس کو ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا یہ تھا کہ اسے پیدائشی پیشاب والی جگہ پہ نا سوجن تھی تقریباً 5 انچ. تو اس کو ہم نے کئی جگہ سے چیک کروایا، اور میں نے پھر کمپلیکس میں چیک کروایا، تو انہوں نے مجھے 2 سال کا ٹائم دیا ہے کہ 2 سال کی عمر میں اس کی یہ سوجن ختم ہو جائے گی، نہیں تو اس کے بعد آپریٹ کریں گے. لیکن ابھی اس کی عمر ہوئی ہے 14 مہینے، سوجن تھوڑی کم ہو گئی ہے. تو اب کورونا کی وجہ سے ہم جا نہیں سکتے وہاں پہ، تو نہیں، تو اب انہوں نے 1 سال کی عمر میں چیک کرنے کے لیے بولا تھا، تو اب جانا وہاں پہ پاسبل نہیں ہے. کیا ویٹ کریں کہ ابھی ہم چلے جائیں اس طرح کو، یا بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب سے رائے لے لیجیے؟ بالکل ٹھیک ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور بھی سوالات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ کے لائیو کال دیں گے. اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک فرام دا بریک، اور ہم گفتگو کریں کرونا وائرس پہ. ناظرین اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کا نمبر 14واں ہے ایکٹیو کیسز میں، اور یقینی طور پہ کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اگر آپ کو کل کیسز کی تعداد بتائیں تو پاکستان میں 180 کے قریب تعداد جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. اگر اموات کی بات کریں تو اموات 3000 سے زائد ہو چکی ہے. یقینی طور پہ ایک بہت ہی سیریس سچویشن ہے. عوام کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر لے، حکومت کے ساتھ کوآپریٹ کرے. سوال کرنا چاہوں گی ڈاکٹر خالد شفیع سے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، کہا یہ جاتا ہے جو پیشنٹ آلریڈی لنگس کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں یہ وائرس کافی حد تک افیکٹ کرتا ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ اب تک دنیا میں 70 لاکھ سے زیادہ لوگ افیکٹ ہو چکے ہیں، اور اموات کی تعداد 4.5 لاکھ تک ہے. پاکستان میں بھی 1,70,000 سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں، اور 3,500 کے قریب ڈیتھس ہوئی ہیں. جتنی ڈیتھ ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ 73% وہ لوگ ہیں جن کو کوئی اور بھی تکلیف اس کے علاوہ تھی، جیسے ڈائبٹیز تھی، ہائپر ٹینشن تھی، لنگس کی بیماری تھی، دیگر چیزیں تھیں جس کو ہم ڈاکٹر میں کہتے ہیں کوموربیڈیٹی. کوموربیڈیٹی لوگوں کا زیادہ چانس ہے. ہمارے یہاں پہ جو ڈیٹا بتا رہا ہے کہ جو زیادہ کیسز ہیں وہ 20 سال 30 سال اور 30 سال اور 40 سال کے درمیان لوگوں میں ہوئے ہیں، لیکن جو ڈیتھس ہوئی ہیں 50 اور 60 اور 60 اور 70 کے درمیان، یہ میکسیمم ڈیتھس کا یہ ہے.
60 और 70 के दरमियान हुई। 50 और 70 के दरमियान कर लें, मैक्सिमम 50 और 60 के दरमियान रेशो है, मामूली फर्क है 60 और 70 का। अच्छा, जिनको टेस्ट हुई है उनमें वो लोग हैं कि जिनको कोई पहले बीमारी है, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जैसे लंग्स की डिजीज़ है, COPD कहते हैं, एस्मा है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारियां हैं, तो ये लोग ऑलरेडी वीक होते हैं। ये वायरस उनके इम्यून सिस्टम को जाके तबाह करता है और उनके अंदर जो इसके असरात हैं वो ज़्यादा आते हैं। ये बिल्कुल इस्टेब्लिश फैक्ट है। इसलिए ये कहा जाता है कि एक आम आदमी को शायद ये वायरस इतनी तकलीफ ना दे, लेकिन वो दूसरों को जाके लगा सकता है। जो स्कूल खोलने की बात हो रही है, कैरियर बन सकते हैं, ये वही है ना, स्कूल खोलने की बात हो रही है। दूसरी तो हमने देखा है कि बच्चों में केसेस भी कम हुए हैं, बच्चों में डेथ भी कम हुई है, लेकिन बच्चे दूसरों को लाके घर में नाना नानी दादा दादी और बड़े लोग तो होते हैं ना, उनको जाके ये लगा सकता है। तो डॉक्टर के तौर पे, एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के तौर पर मेरा अभी भी ये मैसेज है कि इस वक्त हम लोग इस वायरस की पीक पर नहीं पहुंचे हैं। अभी भी डेली केसेस हमारे यहाँ 5000 और 6000 के दरमियान डेली हो रहे हैं, डेली नए केस हो रहे हैं। जिस जमाने में हमने बहुत खौफ हरास फैलाया था, हम बहुत मोहतात हुए थे, चंद केसेस होते थे। इस वक्त चूंकि दिन ज्यादा गुजर गए, हमारी सारी बातें, मसाइल भी होते हैं, रोजगार भी है, पैसे भी कमाने हैं और दुनिया के मसाइल हैं, लेकिन ये वक्त बहुत नाजुक वक्त है और जो प्रोजेक्शन की गई है कि ये केसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। हमारे यहाँ डायबिटीज, हाइपरटेंशन के मरीजों की तादाद हमारे तकरीबन बड़े लोगों में से देखें 60 साल के या 50 साल के हर चौथा आदमी डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, लोगों के लंग्स की डिजीज है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी घरों में ऑक्सीजन के ऊपर हैं। तो उन लोगों के ये वायरस ज्यादा इफेक्ट करता है कि जाके डायरेक्ट ये लंग को इन्फेक्ट करता है, फाइब्रोसिस करता है लंग्स का, और इसके बाद सांस लेने में मुश्किल होती है। फिर कोई भी चीज हकीकत में देखा है कि काम नहीं आती है, ना ऑक्सीजन फायदा करती है, ना जो वेंटिलेटर फायदा कर रहा है। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, डेक्सामेथासोन नामी दवाई हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के बाद? देखिए जी, डेक्सामेथासोन का खुद इस्तेमाल करने का कोई भी जगह नहीं है। मैं ज़रा वाज़ेह कर दूं, थोड़ा सा मुझे 1-2 मिनट दीजिएगा आप। जब ये नई डिजीज़ है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। बैक्टीरियल डिजीज़ जो होती है उसके लिए कोशिश की जाती है कि एंटीबायोटिक दी जाएं जो उसको किल कर सकें। वायरस के खिलाफ अच्छी एंटीवायरल ड्रग्स मौजूद नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, मौजूद है दवाइयाँ, लेकिन जैसे इसमें कोई खास दवाई असर नहीं कर रही थी। तो पहले देखा गया था कि इंसान का इम्यून सिस्टम जो ये तबाह करता है तो उसको रोका जाए। उसके लिए मुख्तलिफ ड्रग्स इस्तेमाल की गई, जो एड्स में दवाइयाँ इस्तेमाल हुई हैं वो इस्तेमाल की गई, फिर क्लोरोक्विन इस्तेमाल की गई, इसके बाद रेमडेसिविर एक दवाई इस्तेमाल की गई, इम्यूनोलिटिक एजेंट इस्तेमाल किए गए। अब जो डेक्सामेथासोन है उसकी हकीकत सिर्फ इतनी है कि ये इंग्लैंड में 1100 पेशेंट्स पे एक ट्रायल हुआ था, ठीक है, 74 हॉस्पिटल्स के अंदर। उस ट्रायल के मुकम्मल रिजल्ट अभी सामने नहीं आए। वो ट्रायल में ये देखा गया है कि जो लोग वेंटिलेटर पे थे या जिनको ऑक्सीजन की शदीद रिक्वायरमेंट थी, अगर 100 लोगों को ये मेडिसिन दी गई थी तो जहां पर 100 में से 25 लोगों की डेथ हो रही थी तो वहां 100 में से 20 लोगों की डेथ हुई है, 5 लोगों की जिंदगी बची है। तो ये इसका एक बेनिफिशियल इफेक्ट नजर आया है और एक साइंसी रीजन भी इसके पीछे नजर आ रहा है कि जाके ये साइटोकाइन एक जगह होती है वहां असर करती है और इम्यूनिटी को जो डिस्ट्रॉय हो रही होती है उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाती है। लेकिन ये कोई ऐसी ब्रेक थ्रू ये नहीं है, ये मैजिक चीज नहीं है। ये जो ऐसे खाएंगे, उसकी जो आम आदमी खाएगा अगर कोविड पॉजिटिव, उसकी इम्यूनिटी कम होगी, उसका बीमार होने और बिगड़ने का ज्यादा चांस है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है हॉस्पिटल के अंदर, ये भी अभी ट्रायल है, कंफर्म नहीं है। ये हॉस्पिटल में उन लोगों के लिए जिनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। जो हमारे यहाँ एक अफरा तफरी मच गई है, डेक्सामेथासोन मार्केट से गायब हो गई है, ये बिल्कुल बच्चों वाली अहमकाना हरकतें हैं। डेक्सामेथासोन का कोई रोल नहीं है खुद लेकर खाने में, हरगिज ने इस्तेमाल की जाए। ये डॉक्टर्स के इस्तेमाल की दवाई है, वो भी किसी खास जगह पे सिक मरीज के लिए, और वहां पर भी इसका फायदा देने में कोई अभी 100% गारंटी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अकमल साहब की जानिब जाऊंगे। अकमल साहब, ये जो कहा जा रहा था, हमने लाहौर से भी खबर सुनी, कराची से भी खबर सुनी कि डेक्सामेथासोन जो दवाई है वो अब शॉर्ट हो चुकी है और माफिया सरगर्म हो चुका है, इस पे क्या कहेंगे? देखें, हम मिन हैसुल कौम जो है वो तो आपको पता है सारे के सारे ही जो है ना वो हमारा एक नेचुरल फिनोमेना बना हुआ है कि मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो है ना वो देर नहीं लगाते, चाहे वो एक मामूली रेडी फरोश हो या अपर लेवल तक आप चले जाएं तो बड़े से बड़ा ऑफिसर हो। तो अगर हम बात करें जी स्टोरेज की, तो आप सिर्फ अभी डॉक्टर साहब बोल दें कि जो है ना ये लूसन के पत्ते खाने से भी जो है ना वो कोरोना सही होता है, तो हो सकता है कल को लूसन भी शार्ट हो जाए। तो हमारा एज ए नेशन इस किस्म का एटीट्यूड है। आप ये देखें कि मास्क तक हमने नहीं बख्शे, सैनिटाइज़र नहीं बख्शे, सैनिटाइज़र से बनने वाला मटीरियल अल्कोहल मार्केट में नायाब हो गया, ऑक्सीजन के सिलेंडर तक हमने नहीं छोड़े, ऑक्सीजन नहीं छोड़ी हमने। ऑक्सीजन से बगैर सांस के जिस तरह लोगों को मरते हुए देखा है, आई कैन नॉट इमेजिन
اور جن لوگوں نے اس آکسیجن کو شارٹ کیا ہے, سلینڈرز کو مہنگا کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا. اور اس ذخیرہ اندوزی کا جو ہے نا میرے خیال میں یہ موقع بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے عوام نے جو رسپونڈ کیا وہ ہر ایک نے, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ چاہے گورنمنٹ کے لیول کے اوپر آپ آ جائیں, آپ ہسپتالوں کی حالت کو دیکھ لیں, آپ جنرل پبلک کو دیکھ لیں, کسی نے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا ہے. یعنی جنرل پبلک کی بات کرے تو وہ احتیاط ہی نہیں کرے, سیریس ہی نہیں لے رہے معاملے کو. ٹھیک ہے بھائی, امیونٹی, اچھا امیونٹی کا ول پاور سے بڑا تعلق ہوتا ہے. سر اس کو شاید سیکنڈ کریں کہ جتنی آپ کی ول پاور اسٹرانگ ہوگی نا, اتنا آپ کا جو ہے وہ امیونٹی اسٹرانگ ہوگی. اب ہمیں جو ہے نا وہ ہوا یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد پبلک کو اتنا جو ہے نا وہ ڈپریس کر دیا. یا فون رنگ ٹون بھی لگائے نا تو اس میں بھی آپ جو ہے نا آنکھ کان ناک سنبھال کے رکھیں اور یہ کریں اور وہ کریں. اب وہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ نا. دیر شوڈ بی اے ٹی وی لگاؤ تو ٹی وی میں پتہ چلتا ہے اتنے ڈیتھ ہو گئے, اتنے ہی ہو گئے. تو یہ جنرل پبلک کے اوپر بھی اس کا نیگیٹو اثر پڑ رہا ہے. تو میرا یہاں پہ درخواست صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے جگہ پہ رہتے ہوئے ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور موقع کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. یہ وبا کا موسم ہے, خدا خلق خدا کے اوپر رحم کریں, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اوپر رحم کرے گا. اور رحم کرنے کے موڈ میں وی آر مچ بیٹر دین ادر کنٹریز. امریکہ میں آپ حشر دیکھیں, وہاں پہ 9% اور 11% جو ہے نا وہاں پہ ڈیتھ ریشو ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات میں بتا رہا ہوں, یہ رپورٹڈ کیس ہے نا 1,71,000. میرا ذاتی ایکسپیرینس, میرے 10 جاننے والے ایسے ہیں جنہوں نے ٹیسٹ ہی نہیں کرائے, مختلف وجوہات کی بیسس کے اوپر. فائنینشیل ریزنز بھی ہیں, مہنگا بہت ہے, اس کے علاوہ ڈر ہے, خوف ہے کہ ہمیں کوارنٹائن کر لیں گے, ہمیں مار دیں گے مثبت. تو یہ میرے حساب سے دس از ناٹ, یہ 10% بھی نہیں ہے رپورٹڈ کیسز. تو الحمدللہ ہمارے یہاں پہ ریشو جو ہے نا اسٹل ڈیتھ ریشو ٹھیک ہے 150-200 تک گیا, اور یہ مزید آگے بڑھنے کے چانسز ہیں. بٹ یٹ ہمارے یہاں پہ جو انفیکشن کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, ہمیں اپنے لیے نہیں کرنی چاہیے, اپنے بزرگوں کے لیے کرنی چاہیے, بیماروں کے لیے کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے ہم سروائیو کر جائیں, بیمار نہ کر پائیں تو ان کا خون کس کے گلے کے اوپر ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کی جانب جاؤں گے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, جب ہم بات کرتے ہیں کووڈ پازیٹیو کی تو اس کی ایک ہسٹری رہی ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کووڈ پازیٹیو کی کچھ شاخیں ماضی میں آ چکی ہیں. اس بارے میں چاہوں گی کہ آپ ڈیٹیل میں ہمارے ناظرین کو بتائیے. دنیا میں جو وبائی امراض ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس سے پہلے قومیں پوری تباہ ہو چکی ہیں وبائی امراض سے. شہر کے لوگ مر چکے ہیں. پہلے ایک زمانے میں پلیگ یا طاعون پھیلا کرتا تھا. ہسٹری میں بڑا ہے کہ قومیں تباہ ہوئی ہیں. ڈیسینٹری ایسی ہوتی تھی کہ فوج حملہ کرنے جاتی تھی, رستے میں پوری کی پوری فوج جو ہے نا مر جاتی تھی. ملیریا سے لوگ مرے ہیں. ایک زمانے میں, آج سے زیادہ پرانی بات نہیں ہے, آج سے 50-60 سال پہلے کی بات ہے کہ امریکہ میں US کے اندر پولیو کا ایپیڈیمک پھیلا, جس میں 27,000 لوگ جو ہے نا وہ ان کا انتقال ہوا اور 1.5 لاکھ کے قریب لوگ افیکٹ ہوئے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ کورونا جو وائرس ہے, یہ کووڈ-19 کورونا وائرس کی ایک ٹائپ ہے. اس سے پہلے یہ SARS وائرس اور مڈل ایسٹ وائرس, اس کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے یہ سامنے آ چکا ہے. فلو کی شکل میں سامنے آ چکا ہے, سوائن فلو کی شکل میں آ چکا ہے. تو یہ فیملی وہی ہے وائرس کی, اور اب یہ وائرس کی کوئی موٹیشن ہو گئی ہے, اس نے ایک ایسی شکل اختیار کر لی ہے کہ وہ ڈیفرنٹ طریقے سے سامنے آیا ہے, اور ایسے طریقے سے آیا ہے کہ اس کی کوئی ویکسین بھی انسان کے پاس موجود نہیں ہے. تو یہ ایک نیا چیلنج ہے, چونکہ اب دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. پہلے وبا پھیلتی تھی, ایک علاقے تک محدود رہتی تھی. اب یہ ہے کہ جہاز چل رہے ہیں, لوگوں کی ٹریول ہو رہی ہے, بزنس ہو رہا ہے, تعلیم ہو رہا ہے, مختلف چیزیں, ٹورزم میں, تو یہ دیکھتے ہی دیکھتے اس وبا نے دنیا میں پوری جگہ اپنی جڑیں پھیل لی ہیں. دنیا کی تاریخ میں کوئی بھی پینڈیمک یا ایپیڈیمک اتنے علاقوں کو اس نے افیکٹ نہیں کیا ہے جتنا کورونا وائرس نے کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے انسان مقابلہ کرنے کے لیے بھی اتنی کوشش کر رہا ہے, لیکن ابھی تک اس کے مقابلے کرنے میں ہمیں وہ کامیابی نہیں ہوئی ہے جس کی ہم اپنے آپ کو انسان بہت ذہین سمجھتا تھا, ہم اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے تھے, ہمارے پاس بہت میڈیسن تھی, بہت کچھ تھا, لیکن ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اکمل صاحب کی جانب جاؤں گی. اکمل صاحب بتائیے گا, کورونا وائرس جیسی وبا پاکستان سمیت دنیا بھر میں پھیل چکی ہے, تو ہمیں قومی سطح پر, کمیونٹی سطح پر, انفرادی سطح پر کیا اقدامات لینے چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو اس میں اقدامات لینے کی ضرورت ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. سب سے پہلے اگر ہم اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہیں تو ظاہر ہے پھر دوسروں کے ساتھ بھی مخلص ہوں گے. غیر سنجیدہ رویہ جو ہے وہ اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا اس کو سیریسلی نہیں لے رہے. ٹھیک ہے کہ اس بیماری سے اتنے اثرات نہیں ہو رہے, لیکن ہمیں اس کو سیریس لینے کی بہت ضرورت ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے, اور دوسروں کے لیے جو ہے وہ جتنا بھی ہم سے پاسبل ہو, جو چاہے ہم
مطلب ذخیرہ اندوزی سے گریز کرنا چاہیے. اکمل صاحب ٹائیگر فورس کا بھی میں چاہوں گی کہ آپ ذکر کریں کہ وہ فورس کہاں پر ہے. دیکھیں وہ تو ایک ٹائیگر فورس نہیں ہو تو اس کو تو میں ایک پولیٹیکل فورس کہوں گا. دیکھیں یہ ایک سینٹر کا اور پروونشل گورنمنٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹگ آف وار جو ہے وہ ڈے 1 سے چل رہی ہے. یہاں سندھ والوں نے جو ہے وہ زیادہ لاک ڈاؤن کلیم کیا کہ ہم نے بہت لاک ڈاؤن کیا ہے, پنجاب والوں نے کم کیا, لیکن اگر آپ نمبرز کو دیکھیں تو نمبرز مور اور لیس سملرز ہی چل رہے ہیں وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی, اور جو مطلب جو شروع سے ٹرینڈ تھا وہی چل رہا ہے. اب ان گورنمنٹ کو بھی جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ ذمہ داری کا مظاہرہ ان دا سینس کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ ہیلتھ ہے اور اگر دوسرا تعلیم ہے وہ اگر پروونشل سبجیکٹ ہے تو آپ اس کو پروونشل کے پاس رہنے دیں. آپ ٹائیگر فورس بنا کے اور 18ویں ترمیم کا ڈرا کے پیسے دبانے کے چکر میں اور مختلف اس میں سیاست جو کھیلی جا رہی ہے اس کو جو ہے نا دونوں طرف سے میں بالکل کنڈیم کروں گا کہ یہ موقع بالکل سیاست کھیلنے کا نہیں ہے, اور اس موقع کے اوپر صرف اور صرف پبلک کی جو ہے وہ سیفٹی کے لیے کام کیا جائے, نہ کہ اس کے اوپر کوئی بلیم گیم کیا جائے. فیڈرل گورنمنٹ کو 18ویں ترمیم کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, NFC کمیشن کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اگر آپ سندھ گورنمنٹ کی بات کریں تو یہ لوگ جو ہے وہ پتہ وہ راشن بٹ بھی گیا اور ہاتھوں ہاتھ کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی. تو گورنمنٹس کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ اپنی جگہ پہ کرنا چاہیے کہ اس وقت جو پینڈیمک پھیلی ہوئی ہے اس سے میکسیمم لوگوں کو فائدہ ہونا, کہ یہ لوگ آپس کی ٹگ آف وار چلتی رہے گی, لیٹ دی پینڈیمک فنش. اس کے بعد پھر 18ویں ترمیم کے اوپر بھی آپ لوگ آپس میں لڑتے رہیں, جو ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ کرتے رہیں. ابھی فی الحال تو آپ پبلک کا فکر کریں کہ پبلک جو ہے وہ اس پینڈیمک سے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکالے, اور جب نکالے گا جب ہمارے اندر یکجہتی موجود ہوگی اور ہمارے اندر ایک طاقت موجود ہوگی اس بیماری کے خلاف لڑنے کی, کیونکہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ امیون سسٹم جو ہے وہ اس کو ڈیفیٹ کرے گا. بڑی سے بڑی دوائی آپ آزما لیں, اگر آپ کی ویل پاور نہیں ہے اسٹرانگ تو یو کین ناٹ سروائیو. یہ بھی پروون ایک فیکٹ ہے. اچھا اکمل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کرونا وائرس جیسی وبا خدا نہ خواستہ اور کچھ مہینے چلتی ہے تو پاکستان میں کچھ معاشی بحران آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں معاشی بحران نظر نہیں آ رہا ہے, معاشی بحران سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, معاشی بحران نہ صرف یہاں پہ ہے بلکہ پاکستان میں ہمارے امپورٹس اور ایکسپورٹس دونوں گھٹ چکی ہیں. وی آر موونگ ٹورڈز اے کلوزڈ اکانومی, کہ جہاں پہ اب فیوچر میں بھی ہمیں مجھے لگ نہیں رہا کہ ہماری امپورٹ ایکسپورٹ میں کوئی سبسٹینشیل گروتھ ہوگا. اسی طرح باہر کے جو اگر ممالک کو دیکھا جائے تو وہاں سے بھی ہمیں کوئی بہت زیادہ ملنے کی امید نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہوگا. گورنمنٹ شوڈ فوکسڈ آن امپلائمنٹ, روزگار کے مواقع گورنمنٹ اگر پیدا کرتی ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بڑھا کے تو اس سے یہ ہوگا کہ فور دی ٹائم بینگ بے روزگاری میں کمی ہوگی اور لوگوں کو ایٹ لیسٹ بریڈ اینڈ بٹر کے جو ہے نا یا بھوک کا اور تعلیم کی جو صحت جو سہولت ان کو ملنی چاہیے اس کی طرف جو ہے وہ زیادہ ان کا فوکس ہوگا. اوور آل تو اکانومی کی کنڈیشن دسمبر تک ورلڈ وائڈ انکلوڈنگ پاکستان جو ہے نا وہ کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ورلڈ وائڈ اگر بات کی جائے تو پاکستان سمیت دنیا بھر میں اکنامی کی جو کنڈیشن ہے وہ اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی, اور یہ کہنا بھی شاید غلط نہیں ہوگا کہ 2020 پوری دنیا کے لیے بہت زیادہ مشکل وقت ہے. اور بالکل یہاں وقت ہوا ایک بریک لیں گے. اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک فرام دا بریک. بات کر رہے ہیں کرونا وائرس پہ. ڈاکٹر خالد شفیع کی طرف جانا چاہوں گے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا امیونٹی کے حوالے سے ہمیں کون سی ایسی ڈائٹ لینی چاہیے جو ہماری قوت مدافعت کو بوسٹ کر سکے؟ دیکھیں جی کوئی اسپیسیفک ڈائٹ ایسے نہیں ایڈوائز کی جا رہی. جنرل لائف کے اندر ہمیں چاہیے کہ جو نارمل کھانا کھاتے ہیں وہ کھائیں, لیکن اس کے ساتھ فروٹس اور ویجیٹیبل کا استعمال ضروری ہے کیونکہ وائٹامنس کی جو ہے نا امیونٹی میں بڑی ایک اہمیت ہوتی ہے. وائٹامنس فروٹس کے اندر ہوتے ہیں, سبزیوں کے اندر ہوتے ہیں, ورنہ آپ وائٹامنس کی ٹیبلٹ بھی روزانہ لے سکتے ہیں ساتھ میں. اس کے علاوہ باقی چیزوں کا جو چیزیں نسخے بتائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بس مجھے آپ نے موقع دیا, میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہم لوگ ایک مشکل وقت میں گزر رہے ہیں. جو ہمیں بیسک چیزیں ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ جس کو ہم نام دے دیا کہ فزیکل ڈسٹینسنگ, یعنی کہ سوشلی آپ کانٹیکٹ میں رہیں کسی سے, ٹیلی فون پہ دوسرے طریقے سے, لیکن فزیکل ڈسٹینس کو مینٹین رکھیں.
मास्क पहने, घर से बाहर निकलते टाइम हाथों को बार बार धोएं साबुन से, खासतौर पे घर वापस आने के बाद और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी जगहों पर जाने से परहेज करें और दूसरों की मदद करें अगर दूसरे बीमार हैं, और ये एक रोल मॉडल बने ताकि दूसरे लोग भी आपकी तलकीन करें और हमारी कौम जो इस मुश्किल से हमें निकलने में आसानी हो। बिल्कुल ठीक है। अकमल साहब बताइएगा, कोरोना वायरस के केसेस भी बहुत आ रहे हैं, अमवात भी हमने देखी, चाहूँगी कि एक छोटा सा मैसेज आप दें हमारी आवाम को कि आगे हमें ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। देखिए, मैं जो एहतियाती तदबीर के हवाले से बताऊंगा वो तो ये है कि सबसे पहले तो जो मेडिकल हैं वो तो डॉक्टर साहब ने बता दी, जनरल जो मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले पैनिक ना फैलाएं। दूसरा ये है कि अफवाहें ना फैलाएं। आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज आ जाता है, मैं 6 लोगों को और भिजवा देता हूँ, हालांकि उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं, कोई वैल्यू नहीं होती है। कभी कोई मुझे कह रहा है कि जी फेस मास्क ना पहने, इससे ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो इस टाइप की नेगेटिविटी को आप ख़त्म करें। गवर्नमेंट को और तमाम ताजिर बरादरी को, अपने डॉक्टर्स को, सबको दरख्वास्त यही है कि सब लोग अपना अपना रोल प्ले करें और कोशिश करें कि मिलजुल के जो है ना हम इस पेंडेमिक से किसी न किसी तरीके से अल्लाह ताला हमें निकाले, और हम लोगों की एक कमिटेड और डेडिकेटेड एफर्ट्स होंगी तो इंशाल्लाह हम लोग इससे निकल आएंगे। जो हिदायत बताई जा रही हैं उसके ऊपर अमल करें, ये हमारे अपने फ़ायदे के लिए हैं, किसी और के फ़ायदे के लिए बिल्कुल भी नहीं। आवाम को भी चाहिए कि वो इस वायरस को संजीदा लें। बिल्कुल संजीदा लें अब तक, और अब आहिस्ता आहिस्ता लेना शुरू कर दिया। हम वेरी मच होपफुल, पहले नहीं था, अब लेना कर दिया शुरू, क्योंकि अब जब जानने वालों में से केसेस आना शुरू हो गए, डेथ्स होना शुरू हो गए, तो अब संजीदा लेना शुरू हो गए। दैट्स व्हाई आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह अब हमारी कौम जो है ना वो उससे निकल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस डॉक्टर खालिद शफी एंड मोहम्मद अकमल। आप हमारे फेसबुक पेज जी सेहत के साथ पे आज के शो का फीडबैक भी दे सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।